UN सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट और एक एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट मुतफिका तौर पर पास हुई है। मैं इन अमेंडमेंट्स के बारे में और जो पिछले चंद दिन से कौमी असम्बली में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमत के वज़रा बातें कर रहे हैं, उनके हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान के अवाम को इल्म हो कि हकीकत क्या है और सच क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हमें आज से 10 दिन पहले पीर वाले दिन पिछले हफ्ते हुकूमत ने राब्ता किया, एक मीटिंग हुई जिसमें हुकूमत ने कहा कि 4 बिल हैं जिनको हम मंजूर कराना चाहते हैं। 3 बिल ऐसे हैं जो हमारी फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं और एक हम नैब के बिल पास करवाना चाहते हैं। और ये भी कहा गया कि हमारी ख्वाहिश है कि चारों बिल इकट्ठे पास हों। बिल हुकूमत लेकर आई, हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया कि चारों बिल इकट्ठे पास हों। बिल पर बहस शुरू हुई। एक बिल जो आज पास हुआ UN सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें 4 अल्फाज की तरमीम हमने दी जिसको हुकूमत ने कबूल किया। जो उसका एसोसिएटेड यानी उसके साथ मुंसलिक जो एंटी टेररिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट थी, उसके अंदर जो पर्सन की डेफिनेशन थी हमने उसको क्वेश्चन किया और वो बात भी मंजूर हो गई कि पर्सन की डेफिनेशन पाकिस्तान के दूसरे कवानीन के मुताबिक होगी और जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रीजंस हैं उसमें भी उसका जिक्र किया जाएगा। ये 2 बिल तकरीबन 20-25 मिनट में इनका फैसला हो गया। तीसरा बिल था इकोनॉमिक टेररिज्म का, उसको हमने क्वेश्चन किया। हमने कहा कि ये बिल टेक्निकली भी गलत है, इसके अल्फाज भी गलत हैं, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इतना खौफनाक बिल मैंने कहा कि कम से कम मैंने अपने 32 साल की पार्लिमानी ज़िंदगी में नहीं देखा। यानी उस बिल में इख्तियार दिया जा रहा था कि आप किसी पाकिस्तानी शहरी को 90 दिन के लिए लापता कर दें। ये उठाने वाला बिल था और फिर 90 दिन और रख लें। किसी अदालत में नहीं जा सकता, आप उसको कहीं मर्जी रखें, ये आपकी मर्जी है। यानी आप यकीन करें कि जो भारत आज मकबूजा कश्मीर में जो कर रहा है, ये बिल उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। हमने कहा आप कर क्या रहे हैं? और जो कमेटी ये काम कर रही थी, जो फैसला करती किसको उठाना है, कैसे उठाना है, उसके अंदर एक वफाकी सतह पर थी, एक सूबाई सतह पर थी। उसके अंदर पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों के अफसरों को शामिल किया गया था। हमने कहा यार आप में कोई अक्ल है, आपको कोई समझ है कि आप कर क्या रहे हैं? इसके बाद उन्होंने वो बिल विड्रॉ कर लिया। हमने फिर सवाल किया कि इस बिल का फैटफ से क्या ताल्लुक था, तो बड़े खसियाने हुए और कहा जी कि वो गलती हो गई, इसका फैटफ से ताल्लुक नहीं है। हमने कहा हमें बताएं ना कि कौन से दूसरा मुल्क है जिसने इस किस्म का बिल फैटफ रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा पास किया है।
کوئی بات نہیں کر سکے۔ میں نے کہا کہ ہمیں یہ بتا دیں یہ بل بنانے والا کون ہے؟ وزیر قانون نے بنایا ہے، سیکرٹری قانون نے بنایا ہے، یہ ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی نے بنایا ہے؟ اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ وہ بل ڈراپ ہو گیا۔ تو جو 2 فیٹف کے بل کی جن کی ضرورت تھی وہ 20-25 منٹ لگے، پاس ہو گئے۔ پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں۔ حکومت ایک مسودہ لائی۔ ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو NRO دینے کے لیے ہے، اور دوسرا آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے، اور تا حیات ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ لی ہے۔ تو پھر بڑے کھسیانے ہو گئے، پھر کہنے لگے نہیں یہ بل نہیں ہے، یہ ایک اور بل دے دیا۔ وہ بھی وہی بل تھا، صرف نیب کی ایکسٹینشن کی گنجائش نکال دی۔ اس بل میں ایک شک رکھی گئی جو پاکستان کے قانون شہادت سے متصادم ہے، اور وہ یہ تھی کہ جو ریفرنس نیب فائل کرے گی اس کو اگر 14 دن میں آپ اس کے کسی صفحے یا کسی شک پر اعتراض نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا، یعنی آپ کے خلاف شہادت کے طور پر وہ عدالت میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا یہ کون سے قانون میں ایسے ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کاغذ ہے یہ کاغذ بھی ساتھ لیتے جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی غیر رسمی حکومت اور اپوزیشن کی بیٹھے گی اور وہ شک بائی شک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کو ڈسکس کرے گی اور اس میں جو ترامیم کرنی ہے ان پر ایگریمنٹ کرے گی۔ اس کمیٹی میں حکومت کی طرف سے 3 وفاقی وزراء، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر قانون، اور 2 ایڈوائزر آن پارلیمنٹری افیئرز، ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ 5 لوگ تھے۔ شروع میں اسپیکر صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے کہا اسپیکر صاحب یہ ایک غیر رسمی گفتگو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی، اگر آپ یہاں نہ بیٹھیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور نہیں بیٹھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی میں شری رحمان صاحبہ تھیں، نوید قمر صاحب تھے اور فاروق نائک صاحب تھے۔ PMLN کی طرف سے خواجہ آصف صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور میں تھا۔ یہ 11 لوگوں پر مشتمل ایک غیر رسمی کمیٹی تھی جو اسپیکر صاحب کے گھر کے کمیٹی روم میں میٹنگ ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جی شک بائی شک شروع کرتے ہیں اور پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کون سی ترامیم چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پہلی 37 شکیں ہیں۔ ہم نے کہا شروع کر لیں، بسم اللہ کریں۔ تو فاروق نائک صاحب نے اپنے ساتھ نوٹس لائے تھے۔ فاروق صاحب اپنے ساتھ نوٹس لائے تھے۔ انہوں نے ان کی کاپیاں بنا کر حکومت کے وزراء کو دیں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ نوٹس وہی ہیں جو بل ہم مارچ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جمع کرا چکے تھے، جو بل ہم حکومت کو اپریل کے شروع میں بھیج چکے تھے۔ یہ اسی پر مشتمل نوٹس تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن وہ فاروق نائک صاحب کے نوٹس تھے۔ میں نے اس وقت بھی ان وزراء کو بولا کہ جناب یہ ہمارا پروپوزل نہیں ہے، یہ ڈرافٹ بل نہیں ہے، یہ فاروق نائک صاحب کے نوٹس ہیں جو انہوں نے آپ کو دیے ہیں کہ آپ کو ان کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ 3 دفعہ شری رحمان صاحبہ موجود ہیں، خواجہ صاحب موجود ہیں، ان کے منہ پر ایک نہیں 3 دفعہ میں نے کہا، اور میں نے فاروق نائک صاحب کو مذاق میں کہا ان سب کے سامنے کہ جناب یہ نہ ہو یہ سب آپ کے پرانے دوست ہیں، یہ کل آپ کے ان نوٹس کو لہرائیں گے
اور کہیں کہ یہ NRO مانگ رہے تھے. بالکل کہا تھا. تو وہ سارے بڑے کھسیانے ہوئے کہ نہیں یہ تو ہم اب بیٹھے ہیں, انفارمل کمیٹی ہے. بہرحال 9 گھنٹے بات چیت ہوئی. ہم نے تمام جو ہماری ترامیم تھی, جو تقریباً 115 ترامیم تھی, میں نے آج صبح گنی 115 سے زیادہ ہیں, تمام جو ہیں سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں, جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں, جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہیں. ایک ایک جو انہوں نے ترمیم دی فاروق نائک صاحب نے, وہ ان کو ایکسپلین کی گئی. اور میں نے بھی وہاں یہ کہا کہ میں فاروق نائک صاحب کی کئی باتوں سے ایگری نہیں کرتا, لیکن جب بات چیت ہوگی تو یہ باتیں, آپ کی باتیں سامنے آئیں گی تو بات چیت مکمل ہو جائے گی. یہ لے کر وہ چلے گئے. ہماری جو تمام ترامیم کی وہاں بحث ہوئی تھی. اگلے دن انہوں نے کہا جی ہم واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ترامیم قابل قبول ہیں, کون سی میں ترمیم چاہیے اور کون سی ہم نئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں. اگلے دن میٹنگ میں نہیں آ سکے, دیر ہو گئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. 3:30 بجے تشریف لائے. 4 لوگ تھے, ان کے چہرے پر بڑی پریشانی سی تھی. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جی, پرائم منسٹر ہمارا نہیں مان رہا. جب یہ میٹنگ شروع ہوئی, اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے 2 باتیں میں نے ان وزراء کے سامنے رکھی, کیونکہ مجھے انہوں نے اختیار دیا تھا. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم ترامیم نہیں مان رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا قانون یہی رہنا چاہیے تو ضرور رکھیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. ہم نے کہا کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ترامیم کا اختیار ہے. آپ 3 وزراء ہیں, 2 ایڈوائزر ہیں, اس پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہیں, آپ اختیار رکھتے ہیں ان ترامیم پر بات کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی ہم رکھتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی. دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے, یہ دونوں گواہ موجود ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں, فیٹف کے بل کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں, ملک کی ضروریات کیا ہیں. ہم اس کا سودا اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. اس پر بات علیحدہ کریں. وہ بات مکمل ہو چکی ہے 2 بل پر جو تھی. یہ 2 دفعہ میں نے بات ریپیٹ کی. وہاں سے ایک وزیر نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے, میں اس کے مطابق جو میری لیڈرشپ کی خواہش ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ فیٹف کے قانون اپنی جگہ پر ہیں, نیب کا قانون اپنی جگہ پر ہے. یہ باتیں اس کمیٹی میں ہوئیں. یہ غیر رسمی کمیٹی تھی. یہ جو باتیں اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ہوئیں وہ پبلک میں نہیں کرنی چاہیے. میں آج مجبور ہو کر رہا ہوں, کیونکہ ان وزراء نے پارلیمان میں آ کر بات کی, ان وزراء نے پریس کانفرنسز کر کے بات کی, اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کا ایک لفظ ان وزراء کی زبان سے باہر نہیں آیا. کل جو پریس کانفرنس ہوئی, مجھے ابھی 6 پوائنٹس دیے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کی ہے. اگر وفاقی وزیر اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیں, چلے وزیر کو تو چھوڑیں, اگر سادات بھی انحراف کر دے سچ سے تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے. ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نیب کا بل لے کر آئیں, آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا شک بائی شک ڈسکشن کر لیں, ڈسکشن ہو گئی ہے. آپ نہیں مانتے تو بس خدا حافظ, پھر آپ کو نیب مبارک ہو. یہ بات ہوئی, اتنی بات ہوئی. اسمبلی میں آئے, جو بل تھے جن کے اندر ترامیم ہوئی تھی, جو فیٹف کے بل تھے,
ترامیم حکومت نے قبول کی اور ترامیم بل کو افیکٹو بنانے کے لیے تھی. دونوں بل ترمیم کے بغیر کل جلدی میں پاس کرا دیے. جب وہ سینٹ میں گئے، سینٹ میں یہی بات اٹھی کہ یہ تو بل ٹھیک نہیں ہے، درستگی کرنی ہے. آج صبح کمیٹی بیٹھی، درستگی ہوئی، وہ بل سینٹ سے پاس ہوئے. اب قومی اسمبلی میں جائیں گے، وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے، اور جو ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی ملک میں فیٹف کے لیے پوری ہوئی. اور یہ اس ساری بات کے حقائق ہیں، یہ عوام کے سامنے رکھنا تھے. اللہ تعالیٰ، ہمیشہ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا. شریف